अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। पाकिस्तान को एक ख़ास अरसे से बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा है, जिसके अंदर मुआशी चैलेंज के अगर हवाले से बात की जाए, दहशतगर्दी के चैलेंज के हवाले से बात की जाए या फिर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बात की जाए, ये वो तमाम तर चैलेंजेस है जिसका सामना हम एक अच्छे खासे अरसे से करते चले आ रहे हैं। दहशतगर्दी का सामना भी हम एक अच्छे खासे अरसे से करते चले आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के अंदर अगर हमें एक चीज़ की कमी महसूस हुई है तो वो एक लीडरशिप की हुई है, कि जहाँ लीडरशिप एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आती है और तमाम लोगों को एक पेज पर इकट्ठा करने में कामयाब होती है। यहाँ पर लीडरशिप का उस तरह से नज़र नहीं आया कोई ख़ास इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उसका एक फुकदान हमें ज़रूर महसूस हुआ है। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दोबारा से इस अज़म का इआदा किया और एक कॉन्फ्रेंस भी की है। इससे पहले हमने देखा कि जहाँ दहशतगर्दी की बात आती है तो फ्रंट फुट पे आके लड़ने की बात हो, फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ने की बात हो, या फिर अगर सोशल मीडिया पे चलने वाली कोई भी हाइब्रिड वॉर हो, तो वहाँ पर हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं वो किस तरह से लड़ते हुए नजर आते हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर मुआशी बहरान का सामना होता है तो वहीं पर चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग हो या कोई भी ऐसा तरीका हो कि जिसके ज़रिए चीज़ों में स्टेबिलिटी ना आ रही हो, तो वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इकदाम जो हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहने के काबिल भी हैं। आज एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका ये कहना था, जिसमें एक प्रोग्राम था और उसका नाम था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से ये कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जहाँ पर फिर दोबारा से इस अज़म का इआदा किया गया है कि तमाम तर मनफी जितने भी प्रोपेगेंडे हैं उनको एक साइड पर रखा जाएगा और वो तमाम तर रुकावटें जो इस वक्त तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं उनको रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा, बल्कि इस वक्त पर तमाम लोगों को मिलकर एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर जो है वो हमारा कोई भी जो सियासी या कोई भी हमारा जो तरक्की का सफ़र है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर ये जिस अज़म का इआदा किया जा रहा है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करेगी, और जिस तरह से चैलेंजेस की बात की जा रही है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जिस तरह से अपना किरदार अदा किया जा रहा है, इस किरदार को किस तरह से देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ जो आज जिस प्रोग्राम के हवाले से बात की जा रही है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की हम आज डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है। हमारे साथ पैनल में मौजूद है आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुश आमदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, अफसोस से कहना पड़ता है कि एक लंबे अरसे से हम इस मुल्क के अंदर एक लीडरशिप का फुकदान देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। हम जब कभी भी हमें इकट्ठे होने के लिए हम बात की जाती है तो हमारे पास वो एक ख़ास किरदार, हमें क्लीदी किरदार नज़र नहीं आता कि जिसके ज़रिए हम उस प्लेटफॉर्म पे कभी इकट्ठे हो सकें और इन तमाम तर चैलेंजेस से निपट सकें जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आज की एक हमने कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल सैयद हाफिज़ मुनीर साहब, उन्होंने खिताब भी किया। सबसे पहले मुझे और मेरे नाजरीन को हम सबको ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम, इसके हवाले से बताइए और फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा जी। ग्रीन पाकिस्तान असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का एक प्रोजेक्ट है जी। जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो हमारी ऐसी बंजर ज़मीन जो जिसको काबिल काश्त किया जा सकता है वो लाखों एकड़ है, उसके ऊपर इन्होंने ये एक प्लान बनाया था कि ताकि उन ज़मीनों को हम काबिल काश्त करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त फूड सिक्योरिटी का शिकार हो रही है और पाकिस्तान बिलखसूस एक ज़रई मुल्क होते हुए भी हमें माजी के अंदर कभी हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें ज़रई अजनास जो कि हम खुद कफ़ील थे हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। दूसरा, हमारी ज़मीनें जो बंजर पड़ी हैं उनको काबिल काश्त किया जाए। इस हवाले से ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया और उसके लिए एक बाकायदा एक महकमा बनाया गया, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हाजिर ड्यूटी फ़ौज पाकिस्तान के अफसरान वहाँ पर तैनात हैं और उनके साथ बहुत सारे ज़रई एक्सपर्ट्स या ज़मीन और पानी के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। पूरे पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट की ज़मीनें थी, चाहे वफाक की हैं चाहे सूबाई हुकूमतों की हैं, वो तमाम ज़मीनों की तफसीलात इकट्ठी की गई, तमाम सूबों से इजलास से उसकी तफसीलात ली गई और उसके मुताबिक एक प्लान दिया गया कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको वो ज़मीन ऑफ़र की जाए, उसके अलावा इंडिविजुअल्स को भी ऑफ़र की जा रही है। पहले मरहले में अभी एक पहला मरहला मुकम्मल हुआ है जिसके अंदर 5 से 6 लाख एकड़ के करीब साउथ पंजाब में अलॉट की गई है ज़मीन, और उसके साथ साथ ये मियाँ वाली भक्कर इस इलाके में भी है। वो वाली ज़मीन है जहाँ पे रेगिस्तान है, बंजर है, उसके ऊपर आर्मी के इस महकमे ने लिम्स ने पूरी एक एक्सरसाइज की, उसकी रिसर्च की, उसकी ज़मीन के ऊपर, उसके पानी के ऊपर, और जहाँ जहाँ जो जो सूरत हाल थी, जो लोग इंटरेस्टेड थे वो ज़मीन लेने पे,
ان کو پورا اس میں بتایا گیا کہ اس زمین کے اندر اتنا فرٹیلٹی لیول ہے اور اس پہ اتنی محنت کی ضرورت ہے، یا اس کا جو پانی ہے واٹر لیول وہ کہاں پہ ہے، پانی کس قابل ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، اور اس کے لیے جہاں پہ پانی کا مسئلہ زیادہ تھا وہاں پہ ایک نہر بھی نکالی جا رہی ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر، تاکہ ان زمینوں کو زرعی طور پر وہ سپورٹ کر سکے۔ اب اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ کچھ ٹھیک ہیں، کچھ تھوڑی سی مشکل بھی ہیں۔ مثلا ہر بندہ جو زمین لے گا 1000 ایکڑ سے کم کوئی ایک پلاٹ نہیں ملے گا۔ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ جتنی مرضی زیادہ لے سکتا ہے، لیکن انڈیویجول جو لے گا منیمم 1000 ایکڑ اس کو دی جائے گی، اور اس کا 20,000 روپیہ پر ایکڑ وہ سیکیورٹی جمع کرائے گا لیمز میں جو قابل واپسی ہے۔ اس کے بعد جو ساؤتھ پنجاب کی ریگستان والی زمین ہے اس میں 3 سال تک کا گریس پیریڈ بھی دیا جا رہا ہے تاکہ وہ زمین کو قابل کاشت کریں، اور 3 سال بعد وہ بندہ 14 من گندم یا 14 من گندم یا گندم 14 من کے برابر پیسے وہ گورنمنٹ کو دے گا، جو کہ ایک ریونیو کا بہت بڑا ایک سورس بھی بننا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بنجر زمینیں ہیں جو تقریباً ٹوٹل جو اس وقت بن رہی ہیں تقریباً 50 سے 60 لاکھ ایکڑ ہیں جو پورے پاکستان میں قابل کاشت زمینیں ہیں لیکن بنجر پڑی ہیں، اس میں 40 لاکھ ایکڑ کا ان کا پہلے مرحلے میں ہے کہ وہ دے دینی ہے لوگوں کو۔ اگر وہ زمینیں ساری آباد ہو جاتی ہیں تو پاکستان نہ صرف یہ ہر چیز میں خود کفیل ہوگا بلکہ پاکستان جو زرعی اجناس ہیں ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اور یہ تھا گرین انیشیٹو۔ لیکن اس کے حوالے سے جس پہ آپ نے ذکر کیا ایک کانفرنس تھی آج جس میں آرمی چیف صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا، اور انہوں نے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ایک اشارہ دیا کہ کچھ سوشل میڈیا یا باقی کچھ لوگ جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں یا سازشیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ کے اگر ملک کے اندر اس وقت نوجوان طبقہ جو یوتھ ہے اس میں آپ کو بہت ساری یوتھ آپ کو نظر آتی ہے وہ کرٹیسائز کر رہی ہے، وہ تنقید کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ڈنڈے سے نمٹا جائے، ان کے ساتھ گولی سے نمٹا جائے، وہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کا فیوچر ہے۔ آنے والے وقت میں ان میں کئی بیوروکریٹ ہوں گے، کئی پولیٹیشین ہوں گے، کوئی فوجی افسر ہوں گے، بجائے اس کے کہ ان کے سختی سے نمٹا جائے ان کو گائیڈ کیا جائے، جہاں پہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کو ٹھیک راستے پر لایا جائے، جہاں پہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح ان کی جائے، اور ان کو ساتھ شامل کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ تنقید کے راستے پر جائیں، وہ مثبت پروپیگنڈے میں شامل ہوں جو پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اس وقت وہ اس یوتھ کو اگر راہ راست پہ لانے کے لیے آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یا دل بڑا کرنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نوشاد صاحب، پہلے تو ہم بات کر رہے تھے گرین پاکستان کے حوالے سے، آپ اس پروگرام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، سیکنڈلی جس حوالے سے اعظم صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آلریڈی اب جو ہے وہ جنگ کرنے کے ٹولز چینج ہو چکے ہیں۔ 5th جنریشن وار کی بات کی جائے، 6th جنریشن وار کی بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ دشمن آپ کے گھر پہ کبھی آ کے بظاہر اٹیک نہیں کرتا بلکہ وہ اس طرح کے ہی ٹولز یوز کر کے نعرے کی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بہت سی سوشل سائٹس ایسی تھی، بہت سے سوشل اکاؤنٹس ایسے تھے جو اس طرح سے یوز ہو رہے تھے اور ان پہ کس قسم کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا اور اس کی روک تھام کے لیے کس طرح سے اقدامات کیے گئے تھے۔ اس وقت جو کرنٹ سچویشن بن چکی ہوئی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، نہیں اس طرح پراپر نظر آ رہا، اور اس تمام سینیریو کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کا فرنٹ پر آنا، اور جس چیز کی طرف اعظم صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس چیز کو اسی طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے یا اس کا کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو گرین انیشیٹو پاکستان صاحب نے خاصی تفصیل سے بتایا، بالکل یہ کچھ 70 لاکھ ہیکٹر کا ایک رف اسٹیمیٹ تھا پاکستان کا، اور اس میں 30 سے 40 ارب ڈالر، ابھی تو ہم 2-4 ارب ڈالر کے لیے پیچھے IMF کو جسے کہتے ہیں ترلے منتے والا معاملہ ہے، تو 30 سے 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے نا وہ اس پہ ہو سکتی ہے۔ مسائل ہیں یقیناً ہوں گے، شاید یہ جو جس طرح چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ اپرچونٹی ہو، بعض کے لیے نہ بن سکے، بٹ سٹل یہ ایک ایفرٹ ہے، اور یہ ایفرٹ یہ نہیں ہے کہ کسی جو ایگریکلچرل لینڈ پہلے سے موجود ہے اس کو آپ کوئی کسی کو دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، یہ وہ ہے جو بنجر زمین ہے جو ابھی بالکل فارغ پڑی ہوئی ہے، اور جس کے اوپر جس کو لیولنگ کی ضرورت ہے، جس کے لیے پانی چاہیے، وہاں آرسینک واٹر کے مسائل ہیں، پوائزنس واٹر کے مسائل ہیں، پانی کی دستیابی کا مسئلہ ہے، تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک سنسیئر ایفرٹ کے ساتھ اس میں ایفرٹ لگائیں، اور ایفرٹ کرنے کے بعد اس پہ انویسٹمنٹ ہو، اور انویسٹمنٹ ہونے کے بعد اس کو قابل کا، آپ دیکھیے کہ دبئی کے اندر تو انہوں نے ریگستان کو
جو وہ نخلستان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بنا کر انہوں نے وہاں گندم کاشت کرنا شروع کر دیا، تو یہ تو پھر انوائرمنٹ پرسپیکٹو سے بھی اور ادروائز بھی پاکستان تو ہے ہی ایگریکلچر کنٹری ہے، 22% حصہ ہے ہمارا جی ڈی پی کے اندر ایگریکلچر کا، اور 35-38% ملازمتیں ملتی ہیں اسی سے. سو اس پرسپیکٹو کے اندر تو اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ یہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، چاہے آرمی چیف کا وہ پلان ہے، چاہے انہوں نے مطلب ایک فوکس کر کے ایک توجہ دلانے والی بات ہے نا. یقیناً اس میں حکومتوں کا، صوبائی حکومتوں کے جیسے ہزاروں ایک جو ایکڑ ہے وہ سندھ سے لی گئی ہے، بلوچستان میں پنجاب سے اس سے لاکھوں ایکڑ لی گئی ہے جو زمین. آپ ایون جنوبی وزیرستان میں ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے. بلوچستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں، میں یہ لکھ رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ 10 ایکڑ سے شروع کیا تھا، 800 ایکڑ تک وہ لے گئے. 800 ایکڑ پچھلے سال اپریل میں 800 ایکڑ سے جو 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ وہاں سے اس کا ایک جسے کہہ لیں کہ پروفٹ تھا اس زمین کا، اب اس کو 1200 ایکڑ کرنے لگے ہیں. سو یہ بیسکلی یہ ساری ایفرٹ ہے کہ آپ جو جس کی کوئی انکم نہیں ہے اس کو آپ ریسورسفل کر کے آپ اس کے اندر سے انکم جنریٹ کر لیں، تو کسی صورت بھی یہ پاکستان کے لیے یہ پروگرام جو ہے ہر حال میں بہتر ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج جو پاکستان چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، جس طرح چوہی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہاں فوڈ سیکورٹی کے مسائل ہیں. یوکرین کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی مڈل ایسٹ کی، سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جو اپنی فوڈ باسکٹ کو انشور کرنے کے لیے، جو یوکرین وار کی وجہ سے پرابلم میں آ گئی ہے. سو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سمپل سا وہ ہوتا ہے چارہ، جو جانوروں کے کاشت کے لیے چارہ جو آپ کرتے ہیں نا، جانور چارہ کاشت کر لیتے ہیں، آپ وہ کاشت کر لیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ اویلیبل نہیں ہے، جہاں ان کے پاس سوئل نہیں ہے، اتنی زرعی لینڈ نہیں ہے، ان کے لیے وہ چارہ بھی جو ہے وہ سونے کی جو ہے نا وہ قیمت اختیار کر جاتا ہے جب آپ اس کو بناتے ہیں. تو اس طرح کے ایکسپیریمنٹس جو ہیں یہ ضروری ہیں اور ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ہماری معیشت کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک رف آئیڈیا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ $100 بلین کی انویسٹمنٹ پور ان کریں گے، اس معیشت میں انجیکٹ کریں گے، تو آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ جتنا قرض کا بوجھ آپ نے اٹھا لیا ہوا ہے اس کی قرض کی جو اقساط ہیں ان کو آپ ان پرپورشنیٹ کر سکیں گے. سو ہر لحاظ سے گرین انیشیٹو جو ہے نا پروجیکٹ وہ بہتر ہے. پاکستان اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر اس پہ ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ایکسپرٹیز بھی ہے. ایگریکلچر ہماری ایکسپرٹیز ہے، اگرچہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اسٹل ہم اس سے بہت نظام چلاتے ہیں. ہاں میرا تو فیوریٹ سبجیکٹ آپ کو ہوتا ہے پروپیگنڈا کے اوپر، تو میں بہت شوق سے بات کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو آپ نے جس طرف حوالہ دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے دو جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے جس سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ دوستی کی جائے، ہمارے تاجر دوست بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کریں. لیکن یہ جو بھارت ہے، آپ دیکھیے کہ پروپیگنڈا کے اندر ہزاروں ویب سائٹس ان کی پکڑی گئی ہیں مختلف مواقع پہ. آپ نے وہ رپورٹس پڑھی ہیں کہ ایک ایسا نیٹ ورک سینکڑوں کی تعداد میں ویب سائٹس کا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں. پھر اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ کبھی آپ غور کریں، اگر آپ اس پہ تھوڑا انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اینٹی پاکستان کوئی بھی، چاہے وہ لوکل ایلیمنٹ ہو، فورن ہو، کوئی پاکستانی ہو، نان پاکستانی ہو، جب وہ اس پہ کوئی ٹویٹ کرتا ہے نا تو انڈیا سے خاص طور پر آپ کو دیکھیں گے کہ اس کو وہ اس کو پھیلاتے ہیں، اس پہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. ایرانی صدر کا وزٹ تھا اس کے اوپر بھی ایک بڑا منفی پروپیگنڈا کیا گیا. نواز شریف صاحب چین گئے ہیں، وہ اس کے اوپر وہاں پہ پروگرامز ہو رہے ہیں پرائم ٹائم کے اندر، وہاں پہ ایک شور مچا ہوا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا کیا تعلق ہے، وہ چین کیوں گئے ہیں، وہاں ان کو پروٹوکول کیوں مل رہا ہے، وہاں پہ یہ کیوں وہ کوئی بھی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جو پاکستان کے خلاف نہ ہو. اب چاہتے نہ چاہتے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ہمارے ہاں یہ جو چوہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے کچے ذہن، میں یوتھ کو عموماً کہتا ہوں کہ جو کچے ذہن ہوتے ہیں ان کی کوئی میچورٹی نہیں ہوتی، انہوں نے چیزوں کو اس طرح سے دیکھا نہیں ہوا، وہ بعض اوقات وہ اس کا چارہ بن جاتے ہیں، اس کو کہہ لیں اب چارہ یا ایندھن بن جاتے ہیں اس سسٹم کا. اس میں جو ایکچوئل امپورٹنس ہے وہ ہے اویئرنیس کی، کہ آپ اویئرنیس کریٹ کریں، یوتھ کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو چیز جو آپ کر رہے ہیں، آپ چاہتے نہ چاہتے آپ اس نیٹ ورک کا یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا کوئی سینس نہیں. اور اویئرنیس کے ذریعے ہی بیسکلی آپ دیکھیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے ہم نہیں کرتے تھے. بہت سی باتیں ایک زمانے میں تو ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر بھی حرام تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہوا کہ پھر اس کی ضرورت جو ہے وہ یوٹیلیٹی کے طور پہ بن گئی. اسی طرح ٹی وی ہے، اسی طرح دوسری چیزیں. سوشل میڈیا بھی آج کی ضرورت ہے، لیکن اس کو پراپر طریقے سے اس کی اویئرنیس ڈیولپ کی جائے. ڈیجیٹل میڈیا سے ڈرانے کے بجائے یا اس کے بجائے آپ اس کو گائیڈ کریں. یہ جو گائیڈنس کا پرسپیکٹو چوہی صاحب نے بتایا یہ بڑا اہم ہے. ہاں اگر فرض کیجیے، اب یہ ایک اور ریفرنس جو ابھی جس کی طرف بات کی ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص کسی نے کوئی غلطی کر لی ہے
غلطی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی سرزد ہو جاتی ہے کسی انفلوئنس میں آ کے, یا سم ہاؤ میں نے غلطی کر لی, لیکن میں اس پہ پشیمان ہوں, اور پشیمانی یہ ہے کہ میں آئندہ یہ بھی سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں یہ نہ کروں, میرے پیچھے ایک پورا خاندان ہے, یہ میں جان لوں. اس کو ایسے لوگ جو کوئی کرمنل مائنڈیڈ نہیں ہے یا جو غلط نہیں ہے, جن کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جو وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے معاملات کو آگے, ان کو آپ کو اسٹریم لائن بلانا چاہیے, اور یہ کام ہم کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. اعظم صاحب, جیسے بات کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, جس پہ آپ نے بھی اپنا گفتگو کا سلسلہ روکا تھا. جناب, اب لیڈرشپ کا فقدان ہے یہاں پہ, اس یوتھ کو آپ کیسے میسج کنوے کریں گے جس کے اوپر آپ بھی بات کر رہے ہیں, نوشاد صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اور ایک وہ خاص قسم کا جو پروپیگنڈا جس کے اوپر آج خود چیف آف آرمی اسٹاف بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہر اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا جو ترقی کے راستے میں آئے گی, اور ہمیں ایک پیج پر آنا ہے. تو ایک طرف ہم ہائبرڈ وار بھی دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف پھر ہم اس یوتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس کا یہ کام ہے کہ جس کے اتنے فالوورز ہیں یا جس کے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہیں, اس کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے, وہ ہمیں مس نظر آ رہا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, یوتھ کسی ایک پارٹی کے ساتھ, نہ کسی ایک لیڈر کے ساتھ, یوتھ پاکستان کی ہے جی, اور تمام لوگوں کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے. کوئی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتا ہوگا, کوئی پی ٹی آئی کو, کوئی جماعت اسلامی کو, کوئی پیپلز پارٹی کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارے جو ہے نا وہ صرف ایک ہی پارٹی یا ایک لیڈر کے پیچھے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, جس طرح اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ایک پرسیپشن یہاں پہ بلڈ کر دی گئی کہ وہ 100% سارے پی ٹی آئی کے ہیں. بھائی وہ پاکستانی پہلے ہیں, آپ ان کو اعتماد میں لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ خود ہی ازیوم کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ تو سارے جی ہیں ہی پی ٹی آئی کے, لہٰذا ان کو آپ جو ہے نا بالکل اگنور کر دیں, اس طرح تو نہیں چلے گا. بالکل. اس سے کیا ہوا, آپ کا ریمیٹنس کم ہوا. آپ نے ان کو اگر عزت دیتے ہیں, آپ ان کو اعتماد دیتے ہیں, تو وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, وہ پاکستانی ہیں, ان کی فیملیز یہاں پہ. اسی طرح یوتھ کا معاملہ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی یوتھ کے حوالے سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پولیس اگر کسی ایک بندے کو, بچے کو پکڑ لیتی ہے نا, تو اس کے اوپر 10 ایسے مقدمے ڈالتی ہے جس کا اس نے تصور نہیں کیا ہوتا. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. اب پولیس نے 9 مئی میں جو اصل ملزم تھے جن کو پکڑا, اس کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگوں کو بے تحاشا پکڑا, ان کو رگڑا لگایا, ان کے فیملیز کو. ایسا وقت کے ساتھ ساتھ جو غلطیاں جو ثابت ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. اب یوتھ کے حوالے سے دیکھیں, ہر دفعہ یوتھ غلط نہیں ہوتی. پڑھے لکھے اگر نوجوان ہیں, یونیورسٹی کالجز کے بچے ہیں, اگر وہ بات کر رہے ہیں, ان کی بات کو پہلے یہ تو دیکھ لیں کیا وہ غلط بات کر رہے ہیں, ٹھیک بات کر رہے ہیں. اگر جو غلط بات کر رہے ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کریں. تو اس غلط بات کرنے والے پورشن کو کیسے کون ٹھیک کرے گا؟ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ تو غائب نظر آ رہی ہے. اس کے لیے آلریڈی کام ہو رہا ہے, اس کے لیے آلریڈی کام ہو رہا ہے. آپ کے قوانین موجود ہیں, آپ کے محکمے موجود ہیں, لیکن جو بچے بات درست کر رہے ہیں اور حکومت وقت کو ان کی تنقید سے تکلیف پہنچ رہی ہے یا حکومت وقت کو پسند نہیں آ رہی, بھئی آپ ان کی بات اگر درست ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, نہ کہ آپ ڈنڈے لے کے ان کے پیچھے چڑھ جائیں. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو اینٹی سٹیٹ جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ملک کو یا ملک کی معیشت کو یا اس کی قوم کو نقصان ہو رہا ہے, ان کو آپ ضرور آہنی ہاتھوں سے نمٹیں. لیکن اگر ایک عام پڑھا لکھا بچہ کسی یونیورسٹی کالج میں بیٹھ کے وہ آپ سے کچھ سوال پوچھ رہا ہے, تو اگر اس کا سوال درست ہے تو آپ اس کو مطمئن کر دیں, اس کو جواب دیں, اس کو ساتھ لے کے چلیں. اس کو جب پتہ چلے گا کہ میری بات میں وزن ہے, میری بات کو اہمیت دی جاتی ہے, تو کیوں آپ کے خلاف جائے گا یا کیوں اسٹیٹ کے خلاف جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب, آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں سیم آپ سے ایگزیکٹ وہی کوسچن پوچھنا چاہوں گی کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی فالوورز ہیں اس کے اندر ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, اور یوتھ جو ہے وہ بڑی تعداد میں پاکستان میں سب موجود ہے. وہ پورشن جو مس ہو رہا ہے گائیڈ کرنے کے حوالے سے, وہ اپنا کام کیسے ڈیلیور کیا جائے گا, اس پورشن کو آپ کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بیسکلی تو اس لیڈرشپ کی یا کسی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس کے فالوورز ہیں اس کو جو طور طریقہ, قرین قیاس یا ایک آداب جو ہیں, یا آپ یہ کہیے کہ کوئی سچ بات جو کہنی ہے, سچ بات کہنے کا مطلب یہ کہ ہرگز نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں اگر پستول ہوگا اور میں کسی کو گولی ماروں گا تو میں سچ, یا یہ دلیل تو نہیں ہے کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا ہے تو یہ سچ ہے. دیکھیں, جو ہیلدی ڈیبیٹ کھولنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بات کرنے کا حق دیا جائے اور پھر اس بات سننے کا حوصلہ بھی رکھا جائے, پھر اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی دیا جائے. یہ تو ایک ہیلدی ڈیبیٹ کا انوائرمنٹ ہے. لیکن یہ بہرحال امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ کوئی جو ہے, میں اگر یہ طے کر لوں کہ میں نے صرف جو میرے لائک مائنڈڈ ہیں یا میں نے ان کے ساتھ مل کر صرف انتشار ہی پھیلانا ہے,
تو پھر یہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. سو یہ ذمہ داری اس شخص پر ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو منع کرے. اگر کوئی فرض کیجئے کہ کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی یوتھ ہے, ینگ لڑکا ہے, وہ اگر کوئی جذباتی ہے, ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے, یہ ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ MSF کے لوگ بہت جذباتی تھے, کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ بہت جذباتی ہوتے تھے, یہ ہوتا ہے, لیکن ان کو گائیڈ کیا جانا چاہیے, ان کو سمجھایا جاتا ہے. لیڈرشپ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتی ہے, ان کو چیزوں کو بتاتی ہے. جو ذرا جوان خون جو ہے وہ سے کہتے ہیں گرم خون ہوتا ہے, وہ جذبات میں ذرا زیادہ جلدی آ جاتے ہیں. پھر یہ جو پختہ ذہن ہونا ایک ٹائم لیتا ہے, ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے. لیکن یہ میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, یہ ذمہ داریاں ان کی ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں. لیڈرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی جماعتوں میں ایک طریقہ کار رائج کریں, یوتھ ونگز بنائیں, یوتھ ونگ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے, وہاں پہ گائیڈنس کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا اگر میں خود ہی انتشار پھیلانے کی طرف چل پڑوں گا تو میرے فالوورز جو ہیں الٹیمیٹلی اس کو فالو کریں گے. سو بیسکلی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے, لیڈرشپ کی اپنی ہے کہ وہ اس نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ اپنے فالوورز کو وہ طریقہ سکھائے. اور کچھ طریقے تو بہرحال یہ ہے نا کہ یہ تو کوئی بھی سیاست جو ہے وہ کہیں پر بھی سیاست اینٹی اسٹیٹ ہونے کا نام نہیں ہے. بالکل اختلافات ہونا, اختلاف رائے رکھنا وہ اپنی جگہ درست ہے, اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. سیاست کا تو کام ہی یہی ہے, سیاست تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ فزیکلی کچھ کریں گے. سیاست کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا کر آپ بات کر کے چیزوں کو آگے بڑھائیں گے نا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مار دھاڑ کے ساتھ تو سیاست نہیں ہوتی, نہیں ہو سکتی ہے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور آج کچھ چیلنجز کو چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ اپنے لیڈرشپ کا بھی بنتا ہے, اور وہ اپنے کردار کو کس طرح سے نبھائیں گے, اور کیا وہ ایک پیج پر اکٹھے ہو سکیں گے یا نہیں, یہ سب تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے چیلنج کے حوالے سے کہ جس سے حکومت وقت کے لیے نمٹنا کافی بڑا مشکل چیلنج بن چکا ہوا ہے, اور وہ چیلنج کیا ہے اس وقت گندم کے حوالے سے. گندم کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو پنجاب ہے وہ مجموعی پیداوار کے اندر 76% جو اس کا کردار ہے گندم کی پیداوار کے اندر نظر آتا ہے. لیکن گندم کی پیداوار اس وقت بہت بڑا چیلنج بھی بن چکا ہوا ہے, اور وہ چیلنج اس طرح سے بن چکا ہوا ہے کہ اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی جو گندم ہے وہ اتنی اسٹاک میں موجود ہے کہ گودام میں اتنی جگہ نہیں ہے. جب یہی سوال پوچھا جاتا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملک احمد خان صاحب سے, تو وہ یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی فی الحال تو ابھی اتنی کیپیسٹی ہمارے گودام میں موجود ہی نہیں ہے کہ ہم مزید گندم کو خرید سکیں. اور یہاں پر کسانوں کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی بن چکی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ایک خاص عرصہ اس چیز کے لیے انتظار کیا, پھر ایک خاص لاگت کے ساتھ اس فصل کو تیار کیا گیا, آج اسے مارکیٹ میں خریدنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. اور پہلے گورنمنٹ کی طرف سے جو فی من گندم کی قیمت لگائی گئی تھی وہ 3,900 روپے کے قریب تھی, لیکن اب اسے کوئی 3,700 روپے کا بھی خریدنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا. اور اس تمام سینیریو کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب کبھی گندم کی فصل ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر کبھی کسی کو ذخیرہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا, وہاں پہ فوری طور پر چھاپے مارے جاتے تھے یا ان لوگوں کو روکا جاتا تھا اور ایک سرکاری ریٹ لگایا جاتا تھا. آج سرکار جو ہے وہ یہ خرید کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آلریڈی جو ہماری نگران حکومت تھی اس نے اتنی گندم امپورٹ کر لی ہوئی تھی باہر سے کہ اب ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے, اور ہم نے اس سے زیادہ کی گندم اپنے پاس رکھ لی ہے. لیکن یہاں پر وہ کسان اب سوال پوچھنے پہ مجبور نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت کا تو ایک سلوگن یہ بھی تھا, منشور میں ایک نعرہ یہ بھی شامل تھا کہ ہم نے کسان کو ریلیف دینا ہے, کسان کارڈ بھی لے کر آنا ہے. تو آج کسان جو ہے وہ آڑتیوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور مڈل مینز کی طرف دیکھ رہا ہے, جو اپنی مرضی کی قیمت بھی لگا رہے ہیں اور گندم بھی لے کے جا رہے ہیں, اور آج کسان کو نقصان بھی ہو رہا ہے. اعظم صاحب, سب سے بڑا چیلنج جو ہے مہنگائی سے نمٹنے کے حوالے سے, مہنگائی سے کس طرح سے نمٹا جائے, اور اس سال جو ہے وہ ریکارڈ توڑ ہم نے دیکھا ہے کہ فصل بھی ہوئی ہے گندم کی. یہ تمام تر سچویشن جہاں پہ پنجاب کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے کہ ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے گندم یہاں پر پیدا ہوتی ہے, پھر اس کی سپلائی کی جاتی ہے. آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کسان جس پریشانی کا سامنا کر رہا ہے اس پہ حکومت کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد جس طرح کے ریاکشنز اب آ رہے ہیں آپ انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو تمام تفصیلات آپ نے اپنے سوال میں بتا دی ہیں, جو کچھ ہو سکتا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ آپ نے بیان کر دیا ہے. میں نے آپ سے صرف سوال پوچھا جناب, میں نے کوئی حل نہیں بتایا. میں کہہ رہا ہوں کہ مزید رہ کچھ نہیں گیا, میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں تھوڑا سا. حل کوئی نہیں بتایا, میں نے صرف آپ کو بیسک خبر دی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ گندم کا جب بحران شروع ہوا ہے, جب حکومت نے اس کی امدادی رقم 3900 روپے جس دن مقرر کی تھی, سب سے پہلے ہم نے پولیٹیکل سائنس اسی شو کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا. نوشاد صاحب اور میں موجود تھے, آپ اس وقت نہیں تھی, لیکن ہم نے اس میں بڑی سیر اصل اس وقت گفتگو کی, اور جن خدشات کا اظہار کیا تھا آج وہی خدشات سامنے آ رہے ہیں عملاً.
क्योंकि हुकूमत ने उस वक्त कोई प्लानिंग ऐसी नहीं की थी। जब 3900 रुपए की यहाँ पे कीमत मुकर्रर की गई, रोटी की कीमत 16 रुपए की गई। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मनसूबाबंदी इसमें चाहिए होती है, आपको थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सोच चाहिए होती है। अब ये इस चीज़ से आप छुटकारा नहीं हासिल कर सकते कि हमसे पिछली गवर्नमेंट ये कर गई, हम ये कर रहे हैं। भाई अगर पिछली गवर्नमेंट से कोई गलती होती है, आप मौजूदा इस वक्त हुकूमत में है, आपने उसके लिए कोई ऐसी राह निकालनी है। आप या तो इमदादी कीमत सपोर्टिव जो प्राइस थी वो इतनी मुकर्रर करते कि किसान के लिए परेशानी ना होती। अब आपने 3900 रख दी, बारदाना आप दे नहीं रहे किसान को, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। आप आज कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 25 या 26 लाख मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी है। ये तो आप जब हुकूमत में आए थे तो उस वक्त सबको पता था, हमें पता था, आपको क्यों नहीं पता था? आपने बताया प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम में हम लोगों ने ये डिस्कस किया। भाई आप उसी हिसाब से प्लानिंग करते। आपने उस वक्त 3900 मुकर्रर करके, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई निशात साहब इन्होंने किसको खुश करने के लिए 3900 लगाई। किसान बेचारा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन 3900 कीमत, पिछले साल 4000 है, इस साल 3900 मुकर्रर कर दी। उसके बाद आप बारदाना देना आपने बंद कर दिया। अब आपके पास कोई जवाब नहीं था, लेम एक्सक्यूजेस से। अभी आप देखें बिलाल यासीन साहब जो मिनिस्टर हैं फूड के, वो अब बहाना क्या बना रहे हैं जी, गंदम में नमी ज्यादा है। खुदा के बंदे, जब गंदम आती है, नई फसल आती है, उसके अंदर नमी का लेवल होता है। ये नहीं होता कि किसान पहले उसको धूप में डालेगा, खुश करेगा तो फिर हुकूमत को, ऐसे नहीं होता। खेत से बराह रास्त वो पास्को के गोदामों में जाती है। ये आप क्यों ऐसे लेम एक्सक्यूजेस बना के किसान को और बेचारे को इरिटेट कर रहे हैं? जो असल बात है, आपने वो कह रहे हैं जी आपके पास स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरे सूबों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जहां पे जिसको जरूरत है आप उनको दे दें, या स्टॉक कर रखा जा सकता है। या आप ऐसा काम करें, हुकूमती लेवल पे कोई ऐसा काम हो कि आप एक्सपोर्ट के लिए कोई मार्केट तलाश करें, इसी गंदम को आप एक्सपोर्ट करें। अब होना क्या है, किसान के पास तो अभी 2800 से लेकर 3000 रुपए तक ओपन मंडी में किसान तरह बेचने पे मजबूर है, क्योंकि आपने उसको बारदाना नहीं दिया। वो बेचारा बैठा है, वो उसने अखराजात किए हुए हैं, उसे बच कुछ नहीं रहा पहले। वो जब ओपन मार्केट में जाएगा तो उसका इस्तेसाल होगा, ब्लैकमेलिंग होगी। वो 2800 से लेकर 3000 रुपए पर मन गंदम वहां पे बेचेगा। वहां पे बैठे हैं मिडल मैन, जो इन्वेस्टर हैं, वो उस गंदम को अपने पास स्टॉक कर लेंगे, वो जखीरा करेंगे। वही लोग स्मगल भी करेंगे, वही लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। उसके बाद बहुत जल्दी वो टाइम आ जाना है कि हुकूमत ने कहना है जी वो जी गंदम शॉर्ट हो गई, हम तो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये हर साल होता है। जब इंपोर्ट करेंगे उसके बाद मुझे बताएं जुम्मेदार कौन है? क्या आज की प्लानिंग करने वाले या कल जिन्होंने इंपोर्ट की वो जुम्मेदार थे? आप सब लोग जुम्मेदार हैं, चाहे कल की हुकूमत थी चाहे आज की हुकूमत है। अवाम का और उस किसान का क्या कसूर है? अगर आज आपने किसान को सपोर्ट ना किया, किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेगा। वो इतना इससे डिसहार्ट होगा कि वो अगले साल गंदम काश्त, जब अगले साल गंदम काश्त नहीं करेगा, आपके पास गंदम की आटे की शॉर्टेज आएगी और उसका हर बंदे को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा जब यहाँ पे रोटी की वो कमी होगी। लिहाजा आपको आज ही कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि किसान खुदकुशी पे मजबूर ना हो, तो आम आदमी जो है उसको आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी वज़ीर आला साहब है, वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लें, वो कहीं जाकर तस्वीर बनवा लें, वो टिकटॉक कर लें। भाई मुझे उनका इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि वो उन्होंने यूनिफॉर्म कानूनी था गैर कानूनी, मुझे इस पे नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है जो करने वाले काम है वो ये वाले हैं। ठीक है, वो जो टिकटॉक बनानी, कॉस्मेटिक काम करने, भाई आप वो करती रहें, लेकिन जो असल काम करने वाले हैं सबसे पहले उस पर तवज्जो दें। ये गंदम का बहरान इस हुकूमत ने अगर इसको हल ना किया, इनके गले पड़ जाएगा, क्योंकि 29 तारीख को किसानों ने अनाउंस किया है कि वो पंजाब के अंदर धरना शुरू करेंगे, उसके बाद वो वफाक में चले जाएंगे। ठीक है, जब किसान के बच्चे भूखे मरेंगे तो वो क्या करेगा? और ये मैं बता दूं, जिस दिन किसान के बच्चे भूखे मरेंगे ना, उस दिन पूरी कौम के ऊपर भूख नाचरी होगी, ये आप याद रखिएगा। नौशाद साहब, मेरा तो काम था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप सबके सामने लेकर आना और आपसे सवाल पूछना। गो कि इसमें जवाबात नहीं थे, सवालात अभी शुरू होंगे इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जनाब, ये जो इस वक्त हम जिस बहरान की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर जो बहरान आ सकता है, और अभी जो माजी करीब में भी जो हम बात कर रहे हैं और माजी बईद की भी बात कर रहे हैं, और अभी जो मुस्तकबिल करीब में होने वाला है हम उसकी भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है ये इरादा रखते हैं कि वो सड़कों पर आएंगे, धरना दिया जाएगा। इस सारी सिचुएशन को आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से डील करना चाहिए, और जिस तरह के एक्सक्यूज
ایکسکیوزز سننے کو نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ہم رکھ نہیں سکتے ہیں, اور پھر لیم ایکسکیوزز کی جو بھرمار ہو رہی ہے, آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت نے جو گندم جس وقت امپورٹ کی تھی اس وقت یہ گندم کی شارٹیج کی سامنے بحران نظر بھی آ رہا تھا, اور اس وقت یہ شور تھا کہ گندم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, اور خیال یہ تھا کہ جو ہے گندم کی شارٹیج ہونے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں اور روٹی اور آٹے کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب کی بات درست ہے کہ اب یہ بحث نہیں ہے کہ بھئی نگران حکومت نے کیا فیصلہ کیا تھا یا اب جو ہے اس معاملے, اصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح یہ طے کیا گیا کہ جو 4,000 روپے امدادی قیمت پچھلے سال تھی وہ کون سی ایسی چیز تھی یا وہ کون سے بابو تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ جناب وہ کون سی چیز سستی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر سپورٹ پرائز کو کم کیا ہے. فرض کر لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 5,000 روپے اس وقت جب یہ گندم سپورٹ پرائز کی قیمت آئی تھی مارکیٹ میں 5,000 روپے گندم کی تقریباً قیمت تھی. آپ 5,000 روپے سپورٹ پرائز نہیں دینا چاہتے, نہیں دے سکتے, دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک بڑا جمپ لیا گیا تھا نگران دور کے اندر. 2,200 سے 1,700 روپے بڑھائے گئے تھے, آلموسٹ ڈبل بڑھائے گئے تھے, اور 3,900 کیا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پرابلم آ رہی تھی 4,000 کیا تھا انہوں نے میرا 4,000 مطلب یہ اس کے قریب قریب. اب فرض کریں ان کا مقصد یہ تھا کہ جی یہ جو جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے آپ کی کھاد سے لے کر آپ کے بجلی کے یونٹس, آپ کی جو اس کے اندر آپ کا ڈیزل استعمال ہونا ہے, آپ کی دوسری چیزیں, یہ ساروں کو دیکھ کے فرض کریں 1,700 روپے بڑھایا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر بجلی کی قیمت نہیں بڑھی یا انپوٹس کی قیمت نہیں بڑھی یا کھادوں کی قیمت نہیں بڑھی, یا وہ کہنے کی حد تک جو بھی کہتے رہے کہ جی یہ اتنے کا مل رہا ہے یا اتنے کا اس کی قیمت ہے, لیکن مارکیٹ میں وہ بلیک میں بکتی ہے, سب کو پتہ ہے. شارٹیج ہوتی ہے, آپ کو کھاد ملتی نہیں ہے, جو بھی ہمارے یہاں مافیاز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب فرض کیجئے کہ 100 روپیہ بڑھانا, 200 روپیہ بڑھانا, ایک بات 4,000 تھی پچھلی دفعہ, آپ کو کچھ تو بڑھا کے بات کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ جو اس وقت اوپن مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ پرائز کریش کی ہے یہ کریش نہ کرتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس اس وقت سٹوریج کا معاملہ, فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی سٹوریج کیپیسٹی کا معاملہ, جتنی سٹوریج کیپیسٹی ہے کم از کم وہ تو پہلے فل کریں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گندم کو جو ہے آٹا ملوں کو دے کر جو فلور ملے ہیں ان کو آپ ذرا ایکسیسو گندم دے کے ان سے کہیں کہ یہ اتنے ٹائم کا کوٹا آپ کو دے دیا گیا تاکہ وہ اپنے گوڈاؤنس میں سیو کریں, پاسکو کے گودام خالی کریں, وہاں پر آپ دوسری گندم رکھیں. دوسری بات پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کریں اور اس کو شروع کریں. یہ جو ڈیلے ہے اس کا نقصان مڈل مین کو ہو رہا ہے, نہ کسان کو اس کا نقصان ہے ڈائریکٹ جا رہا ہے, مڈل مین اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل سیناریو کا پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں پیٹرول پرائسز بھی آپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ہمیں کموڈٹی پرائسز جو ہے رشین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ میں فیوچر میں کموڈٹی کرائسس دیکھ رہا ہوں. اس سچویشن کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہ ہے نا, میں اور آپ تو یہ کر نہیں سکتے. آپ جو ادروائز بھی یہ پرائیویٹ گوڈاؤنز میں ہی جانی ہے گندم, یا اسمگل ہوگی یا گوڈاؤنز کے اندر جائے گی, تو اگر آپ اس کو پیٹرنیج کر کے خود گورنمنٹ اس کو پیٹرنائز کرے اور وہ انویسٹمنٹ کر کے رکھے, اور بعد میں پراپر طریقے سے جب مارکیٹ عالمی منڈی میں پاکستان کو قیمت ملے تو پاکستان اس کو ایکسپورٹ کرے. یا فرض کیجئے کہ یہ حکومت کا کام نہیں, وہ کہتے ہیں تو آپ جو ایکسپورٹ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر کے آپ یہ اس کا جو سسٹم بنائیں. یہ جو ڈیلے ہے, مطلب مثال کے طور پہ آج کابینہ کی میٹنگ تھی, میرا یہ خیال تھا کہ کابینہ کی میٹنگ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا, لیکن مجھے تو اس طرح کی انفارمیشن نہیں آئی. اس کو ایجنڈے پہ جس نے نہیں جانے دیا ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ جناب جو ہمارے فوڈ منسٹر صاحب ہیں یا ایگریکلچر منسٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو ایجنڈا پہ ارجنٹ بیسس پہ رکھ کے آپ کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آپ کو 200-300 روپے ایکسپورٹ پرائز بڑھانی چاہیے. فرض کریں آپ بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے, آپ کو اس کے اوپر پراپر ایکشن, اس کی پروکیورمنٹ شروع کر کے اس کو کسی طرف لگانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ملک بمپر کراپ پیدا کرے اس کے بعد آپ کے پاس گندم کی شارٹیج اور آپ پھر وہاں سے منگوائیں, تو کل اگر گندم منگوائی گئی اس سال تو اس کا قصوروار کون ہوگا؟ مجھے امپورٹ کرنی پڑی, درآمد کرنی پڑی, کیونکہ یہ گندم کسان کی مجبوری ہے, کسان نے اگائی ہے. اگر وہ اس کو پیسے نہیں ملیں گے, وہ اگلی فصل نہیں, وہ اس کی بوائی نہیں کر سکتا. اگر وہ اگلی فصل کی طرف نہیں جا سکے گا تو کیسے ہوگا؟ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ مڈل مین اور یہ جو اسمگل کی بات کی ہے یہ پھر اسمگل ہو رہی ہے. اصل دیکھیں کہ یہ اناج اگانے والا کسان, یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. الٹیمیٹلی دیکھیں نا, یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ہم جس چیز افسوس پہ بات کر رہے ہیں اس وقت سارا معاملہ مس مینجمنٹ میں رہے گا. آپ مجھ لیں کہ یہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, یا کسی پیپلز پارٹی کی کسی بھی کی گورنمنٹ ہو,
پالیسیز کیوں نہیں بنائی جاتی؟ کچھ ایسی پالیسیز متعارف کروانی چاہیے نا کہ جس کے اندر آپ انتخابی منشور کے اندر تو یہ بات ضرور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کسانوں کے ساتھ وعدے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو کوئی پالیسیز کیوں نہیں بنائی جاتی؟ اور اس طرح کی جو کرائسس ہیں ہم ہر دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے فیضا کہ ہم نے کبھی بھی پالیسی نہیں بنائی، ہم شارٹ ٹرم ایسے پلان بناتے ہیں جو لوگوں کو نظر آ جائے. آپ نے دیکھا آج تک ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے دور میں یہ کیا، ہم نے اپنے دور میں یہ کیا، فلاں یہ کر گئے فلاں. اگر پالیسیز بنی ہو پھر سارا کچھ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. پھر یہ ٹرانسپورٹ کے سسٹم بھی آٹومیٹکلی بنتے ہیں، پھر سڑکیں بھی آٹومیٹکلی بنتی ہیں، پھر ایجوکیشن کا بھی اسی طرح چلتا ہے نظام، ہیلتھ کا بھی چلتا ہے. پھر یہ سیاستدان قوم کے اوپر احسان نہیں جتا پاتے اگر پالیسیز مضبوط ہوں گی. یہ سیاستدان قوم پہ احسان اسی لیے جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نالیاں بنوا دی، ہم نے آپ کی سڑکیں بنوا دی، ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنوا دی. بھئی آپ پالیسیز ایسی بنائیں کہ وہ جنوبی پنجاب میں بیٹھا ہوا شخص اس کو ہر قسم کی وہاں پہ تعلیم کی اور صحت کی سہولتیں وہاں ملے، اس کو ڈور سٹیپ تک سڑک ملے. اب گرین انیشیٹو پروگرام کا میں اس میں ذکر کروں گا. اس میں آرمی چیف نے یہ انشور کیا ہے کہ ہر وہ کسان جو یہ زمین لے گا اس کو ڈور سٹیپ پہ اس کو سڑک دی جائے گی، اس کے زمین تک اس کو بجلی فراہم کی جائے گی، اس کو سیکیورٹی دی جائے گی. اب یہ وہ والے ایسے اعلانات ہیں جس پہ ہر بندہ چاہے گا کہ یار مجھے یہ سہولتیں مل رہی ہیں تو میں یہ بزنس کروں، میں یہ کام کروں. اس پہ بڑا کام مشرف دور میں ایگری مارکیٹنگ کے جب کام ہو رہے تھے تو یہ روڈ تک جو منڈی تک سڑک کی رسائی ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر یہ اور ایک چیز اور کہ ہر 2-4 ہزار ایکڑ کے پلاٹ کے اندر ایک ایگری مال بنائیں گے تاکہ کسان وہیں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے، وہیں پہ اپنی پروڈکٹ سیل کرے ڈور سٹیپ پہ. اب یہ چیزیں پالیسی بیسڈ. اب ہماری حکومتیں اگر پالیسی بناتی تو آج یہ جو گندم کا ہر سال بحران آتا ہے، آپ پی ٹی آئی حکومت میں چلی جائے، فصل زیادہ ہو جائے تو بحران ہے، فصل کم ہو تو بحران. گزدار دور میں مجھے یاد ہے کہ علیم خان صاحب اس وقت منسٹر تھے، اس وقت بھی یہ بحران کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں کیا گیا تھا. اب پچھلے سال اگر نگران حکومت نے زیادہ امپورٹ کر لیا، آج وہ اس کی بیس پہ ایک نیا بحران بننے جا رہا ہے. بھئی آپ نے اگر پاکستان میں اگر کل کو پاکستان میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت لاکھوں ایکڑ زمین اور آباد ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو گندم اتنی زیادہ ہو جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اپنے سٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا پاسکو کے جو گودام ہے آپ جب غور کریں تو وہ پتہ چلتا ہے کچھ 40 سال پہلے بنے تھے، 30 سال اس کے بعد بڑھایا ہی نہیں ہے. بھئی آپ کی اگر اس وقت ضرورت تھی فار ایگزامپل 50 لاکھ ٹن، آج آپ کی ضرورت فار ایگزامپل اس میں کروڑ ٹن ہو گئی ہے، تو آپ کو اس حساب سے اپنا انفراسٹرکچر ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو جو ہے وہ گندم رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکلتا کچھ اور ہی ہے اس میں سے. بالکل، پھر بعد میں کہنا پڑتا ہے کہ گندم بھی ضائع ہوگی اور وہاں سے چوہے بھی نکل آئے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نوشاد صاحب، ہم نے دیکھا تھا ابھی ماضی قریب کے اندر ایک چیز رونما ہوئی تھی اور وہ تھی اسمگلنگ کے حوالے سے. ابھی آپ نے ذکر کیا مڈل مین کا، تو میں آپ سے یہ لازم پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور کس طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آئے تھے، انہوں نے اسمگلنگ کو روکا تھا. اس سارے سینیریو میں جہاں پر حکومت ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہم نے اس گندم کا کیا کرنا ہے، کسان پریشان ہے، لیکن مڈل مین جو ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ کسی بھی صورت کے اندر اس گندم کو خریدنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی کے داموں پہ خرید کے اپنے پاس اسٹور کر لے گا، اور کل کو وہی ہم چیز ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسمگل کی جا رہی ہے یا اپنی مرضی کی قیمت لگائی جا رہی ہے. جناب اس اسٹیپ کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیے اسمگلنگ دنیا بھر میں ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اپنے بارڈرز پہ اسمگلنگ روک لیتا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو ابھی معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں تو نہ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ ہماری سرویلنس اتنی اسٹرانگ ہے. ہمارے ہاں تو اگر یہ فرض کیجئے کہ یہ پنجاب میں آپ شور کر رہے ہیں کہ گندم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ ذرا سی یہ کے پی کے تک پہنچ گئی تو اس کے بعد آپ کو یہ گندم نہیں ملے گی. یہ گندم آپ کا خیال ہے کہ یعنی یہ افغانستان چلی جائے گی یا ادھر ادھر غائب ہو جائے گی، یہ گندم آپ کو ملے گی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان عوامل کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے جو اسمگلنگ کو جو پروموٹ کر رہے ہوں یا جس کی وجہ سے اسمگلنگ بڑھ جائے. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ مجبور بھی ہیں نا، جس طرح آج کسان مڈل مین کے ہاتھوں مجبور ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس کی جو ہے نا بازو نہیں پکڑ رہے، آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. آپ آج پالیسی بنا کر اگر اس کو سپورٹ کریں گے تو وہ مڈل مین کے ہاتھوں وہ جو ہے نا بلیک میل نہیں ہوگا. اور یہ جو پنجاب میں ایک کانسیپٹ ہے یہ تو کلیئر سی بات ہے، بھائی فصل تو جب وہ بیچارہ بوائی شروع کرتا ہے وہاں گندم بیج لینے سے لے کر گندم کی فصل کٹنے تک وہ سارا ادھار کے معاملات ہوتے ہیں. اگر وہ ذرا سا بھی پیسے نہیں دے گا، وقت پہ پیسے نہیں دے گا، اس کی فصل اٹھا کے لے جائے گا جس نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ جو اٹھا کے لے کے جائے گا وہ کوڑیوں کے بعد لے کے جائے گا، اور بعد میں وہ اسی وہیں سے کسان سے لے کے خود مڈل مین کے طور پہ وہ اس کو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا اور پھر جا کے
کسی نہ کسی طرح مل ملا کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہائیسٹ ریٹ پہ بھیج دے گا یا اسٹور کر کے غائب کر کے تو بعد میں وہ مہنگے داموں بھیجے گا. بات یہ ہے یہ حکومتوں کا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے کہ کسانوں کو تحفظ فراہم کریں, ان کو بلیک میل نہ ہونے دیں. یہ مڈل مین والا معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے. یہ جو بات کر رہے ہیں اگر وہ ایس آئی ایف سی کا جو پروجیکٹ ہے یا گرین انیشیٹو کے اندر مخصوص جگہوں پہ ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ اس کو آج پریکٹس شروع کریں, اس کی جو ایگزسٹنگ لینڈز ہیں, ایگزسٹنگ سسٹم ہے, اس کے اندر شروع کریں تاکہ آپ کو اس کے اندر جو فلا بیکس ہیں, ڈرا بیکس ہیں, وہ سامنے آ جائیں اور آپ جو ہے اس کے اندر مزید بہتری لیں. آپ آج ہی کمیٹیز بناتے اور اس پہ کام شروع کر دیتے. چیلنجز بہت زیادہ ہے, لیکن اب دیکھنا یہ کہ گندم کے دان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ بحران آئندہ آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے, گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. اب اس سے گورنمنٹ نے کس طرح سے نمٹنا ہے یا کیا پالیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے متعارف کروائی جائیں گی, یہ سب بھی وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ایک بریک, بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے. ان کے قائد جو ہیں وہ آج کل چائنا کے دورے پر موجود ہیں, لیکن کل ہم نے دیکھا ارجنٹ بیسس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب کو کہا گیا کہ آج پارٹی کا ایک اجلاس بلایا جائے اور اس میں یہ طے کیا جائے کہ پارٹی کا آخر صدر کون ہوگا. پھر آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کے صدر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب رہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اب قائد کا عہدہ بڑا ہے یا صدر کا عہدہ بڑا ہے, یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا چھوٹے بھائی پر اعتماد نہیں کر پا رہے یا ان کو وہ تمام تر چیزیں نہیں مل رہی جس کے بارے میں کافی عرصے سے یہ باتیں سیاسی مبصرین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے وفا ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے یا میاں صاحب کو کوئی خطرات محسوس ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف پر مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. ایک طرف پر چیلنجز یہ ہیں کہ آپ کے اوپر ایک سب سے بڑا چیلنج آنے والا ہے, وہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی اگر بات کی جائے تو بارشیں بھی آنے والی ہیں. اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنانی چاہیے تھی, اس حوالے سے کچھ کام کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو بیسکس چیزوں کے حوالے سے, ان کی ڈیلیوری کے حوالے سے کچھ کام کرنے چاہیے تھے. لیکن جب سے انہوں نے یونیفارم پہنا ہے, اس یونیفارم کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اچھے خاصے تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ آیا کہ کیا ان کو یہ یونیفارم پہننا چاہیے تھا, نہیں پہننا چاہیے تھا. اور جس طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو نگران وزیر اعلیٰ تھے جنہیں خود شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ محسن نقوی سپیڈ ہیں, تو انہوں نے بڑی سپیڈ سے کچھ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا تھا. آج وہ تمام تر پروجیکٹس جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی, ترقیاتی کاموں پہ بھی بات نہیں کی جا رہی. تو یہ سی ایم صاحبہ جو ہیں اس وقت جو کر رہی ہیں, اس پہ اپنے پینل سے پوچھیں گے کہ وہ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں. اعظم صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ پارٹی کا صدر بڑا ہوتا ہے یا پارٹی کے لیے قائد کا عہدہ بڑا ہوتا ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں اس کنفیوژن کا شکار کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے صدر بننا ہے یا انہوں نے قائد رہنا ہے, یہ کس پر جو ہے وہ اپنے اعتماد کم ہونے کا اظہار کر رہے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں پچھلے چند دنوں سے رانا ثناءاللہ صاحب اور جوید لطیف صاحب یہ بڑی اکھڑی سی باتیں کر رہے تھے. بالکل وہ ایک نیا بیانیہ, وہ ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ تھا نا, اس کی طرف لے کے جا رہے تھے چیزوں کو. اور ہمارا اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا اشارہ ہے, اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور اب ان کی پریس کانفرنس سے تھوڑا سا چیزیں اور کلیئر ہوئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آج بھی اپنے اسی موقف پہ کھڑے ہیں, لیکن ان کی پارٹی نے کیونکہ ووٹ کو عزت دینے کی بجائے یا ووٹر کو عزت دینے کی بجائے کسی اور جگہ پہ عزت دی. اگر ووٹر کو عزت دی جاتی تو شاید آج حالات تھوڑے مختلف ہوتے, کیونکہ ووٹر بیچارہ ووٹ کہیں ڈالتا تھا, نکلتا کہیں سے تھا, کسی اور کو سپورٹ کر رہا تھا, جیتا کوئی اور تھا. آج میاں نواز شریف صاحب ویسے میرا خیال ہے وہ کسی عہدے کے محتاج نہیں ہے, ان کا نام ہی کافی ہے, پارٹی کے سربراہ ہیں, اور وہ میاں نواز شریف صدر ہوں نہ ہوں پارٹی ان کے نام سے ہے, مسلم لیگ نواز, اور ان کے جو لوگ ہیں وہ انہی کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہیں. لیکن پارٹی نے یہ ضرورت شاید اس لیے محسوس کی کہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ صدارت کا عہدہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, وہ وزیر اعظم بھی ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت عہدہ کوئی نہیں ہے, تو کم از کم وہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پارٹی کی, یہ میاں صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہی پارٹی جو مطلب جس پہ وہ کہتے تھے نا کھمبا کھڑا کرتے تھے, آج وہی پارٹی ہے جس کی حالت جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے. اس پارٹی کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اس پارٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو تمام لوگوں کی امیدیں ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اس میں ایکٹیو ہوں گے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو حکومتوں کی پرفارمنس یا گورننس ہے یہ تمام چیزوں پہ حاوی آ جاتی ہے. تمام جتنی بھی آپ پارٹی کے لیے ایفرٹ کر لیں, اگر آپ کی پرفارمنس اور گورننس اچھی نہیں ہے تو وہ تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. اب پنجاب کے اندر اب ابھی ہم بات کر رہے تھے گندم کے بحران کی, جو پرائم ایشوز ہیں
جن پہ سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. نان پروڈکٹیو کاموں کے اوپر توجہ زیادہ ہے. مثلا احساس پروگرام تھا رمضان کے اندر, آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہوا کہ اندھا دھند جو ہے نا وہ پیسہ خرچ نگہبان پیسہ خرچ کیا گیا. اس پیسے کی لیکیج اب آگے سامنے آ رہی ہے. ایک محسن نقوی صاحب کا ٹی وی ہے جو وزیر داخلہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کے ٹی وی پہ ایک رپورٹ چلی ہے کہ بڑی تفصیلی کہ 15 کروڑ روپے کا ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا صرف اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے, اور اس پہ سیکٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر نے وہ پیسے, کیونکہ وہ کسی رولز میں نہیں تھا, دینے سے انکار کیا, تو ان دونوں کو سیٹوں سے ہٹا دیا گیا اور اپنی پسند کے کسی بندے کو وہاں پہ تعینات کر دیا گیا. لیکن اگر میں یہی پہلے عرض کر رہا تھا, مریم نواز صاحبہ اگر پولیس کی یونیفارم پہننے کے بجائے یا اس قسم ٹک ٹاک کرنے کے بجائے وہ ٹوٹل اپنے کام پہ فوکس کریں, یہ کاسمیٹک جو کام ہے ان کو چھوڑ دیں. وہ کہہ رہی ہے ایک آگ کا دریا گزر کر آئی ہوں میں. کاسمیٹک کام چھوڑ دیں. کاسمیٹک کام کرنے کے لیے پھر ان کے پاس بڑا وقت ہوگا. جب اصل کام کر لیں گی نا پھر انہیں کاسمیٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ اصل کام جو ہے یہ تمام کاسمیٹک کو یہ دھو ڈالیں گے. اچھا نوشاد صاحب, اعظم صاحب جس پہ بات کر رہے ہیں یہ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہے. یہ میاں صاحب کا کیا سین چل رہا ہے؟ پہلے تو آپ اندر کی خبر یہ بتا دیجئے. یہ صدر بھی بننا چاہ رہے ہیں, قائد بڑا ہوتا ہے, صدر بڑا ہوتا ہے. پھر دوسری طرف پر جو سپیچ کی ہے مریم نواز صاحبہ نے, ایک تو ان کی یونیفارم پہ کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یونیفارم کیوں پہنا. شاید وہ کچھ چیزیں جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے, میاں صاحب کو بھی یونیفارم پہننے کا شوق تھا, یا پھر شوق کی بات بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے یونیفارم بھی پہن لیا اور اس کے ساتھ انہوں نے جو سپیچ کی انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں تک خود پہنچی ہوں, اس میں کسی کا کوئی اہم کردار نہیں ہے. جبکہ وہ اس بات کو بھول گئی تھی کہ ان کے والد 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہوئے ہیں, 2 دفعہ سی ایم بھی رہ چکے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں یہاں تک پہنچی ہوں. ایک آگ کا دریا انہوں نے عبور کیا, اور وردی پہن کر انہیں احساس ہوا کہ کتنی تکلیف یا کیا یہ بھاری یا فرائض والا کام ہے. یہ تو آپ اس تمام پر وردی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وردی پہننے کے بعد انسان کو کیا ذمہ داری احساس ہوتی ہے. تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جو آگ کا دریا یا دوسری چیزیں ہیں وہ ڈفرنٹ بات ہے, اس کو ملگمیٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے بہت تکلیف ہے, مجھے اندازہ ہے, اور اسی سے میں خوش ہوں کہ جتنی تکلیف مجھے نظر آتی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کیا. پھر ہم کو وردی جو ہے 2 ہر ہفتے 10 دن بعد 15 دن بعد پہننی چاہیے. وہ آپ کی جانے, آپ ضرور مشورے دیں. یہ اگر وہ آپ کو وہ ہوتی ہے, ہمیں تو وہ یاد ہے وقت جناب جب بوٹ رکھ کے پروگرام ہوتے تھے, جب وہ کرنل صاحب جو ہے وہ اسمبلیوں کے اجلاس بلایا کرتے تھے, وہ یاد ہے ہمیں. مجھے ایسی بات نہیں ہے. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ آپ لوگ ساروں نے بول دی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ وہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, انہوں نے تکلیف ہوتی ہے. اپنی مرضی ہو تو وہ جو ہے نا وہ وردی چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا پہننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اور بڑے تیار بیٹھے ہیں. ابھی ڈیلا جیل میں بھی ایک بیٹھا ہے جو جس کو کچھ بھی کہا جائے وہ تیار ہو جائے گا اس کے اوپر. ایشو کیا ہے, ایشو دیکھیں نا, مسئلہ کیا ہے, کارکردگی کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے نا. انہوں نے جو وردی پہنی, یہ اس سے پہلے بہت سارے کرکٹرز نے بھی پہنی. بعض کو اعزازی ڈی ایس پی بنایا جاتا ہے, وہ وردی پہن لیتے ہیں. ہم نے بہت ساری اس کے اندر دیکھی ہیں. دیکھیے یہ ایک طرح کی آپ اس جو وردی ہے اس کو آپ ایک طرح سے لوگوں کی نظر میں ایسوسیٹ کرتے ہیں, آنر دیتے ہیں, اور اس سے لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں اس سے. لیکن اب جو اس وقت کرنٹ سچویشن پنجاب کی بنی ہوئی ہے, سن لیں, رسپانسبلٹی ہے یہ, اس کو رسپیکٹ دینے کی بات ہے. لوگوں میں ایک اس کی رسپیکٹ بڑھانے کے لیے. پھر وہاں جو خواتین تھیں, اگر خاتون وردی پہن لیتی ہے تو جو خواتین باوردی خواتین ہیں جو ایکچولی ہیں, ان کا حوصلہ افزائی کے لیے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تمام فورسز کے اندر جو موجود ہے, یہ ایک صرف اس کا ایک جسچر ہے جس کے لیے کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے کسی کو پسند ہو, کسی کو ناپسند ہو, لیکن مجھے تکلیف سے احساس ہوا ہے کہ انہوں نے شاید ٹھیک کام کیا. یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی اور کو تکلیف ہو یا کوئی اس کو پرسنل لے لے, لیکن مجھے لگا, میری رائے ہے. دیکھیے یہ بات درست ہے کہ پرفارمنس میٹر کرتی ہے, کارکردگی میٹر کرتی ہے. یہ جو آپ جس دوسری ڈیبیٹ کی بات کر رہی ہیں صدارت کی یا نہیں, اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے صدارت والا بھی. لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ چاہے کاسمیٹک کام کریں, چاہے آپ بوٹ پہن کے بارش میں اتر جائیں, چاہے آپ جو ہے نا وہ کچھ لوگ تو کام ہی کوئی نہیں کرتے تھے نا, تو اس لیے اس کا تو کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ جو کہ وہاں ہے ہی کچھ نہیں, تو وہ بات نہیں کی ہے, اس کو تو آپ نکال ہی دیں بحث سے. اب کوئی جو ہے نا وہ فرض کیجئے کہ کوئی جو ہے وہ کوئی پروگرام شروع کر دے, کوئی نام شروع کر دے, کوئی وہ کسی کی تصویر لگ جائے, کسی کی تصویر نہ لگے, کوئی اپنی پارٹی کا جھنڈا کسی کارڈ پہ چھاپ دے یا نہ چھاپے, یہ بحثیں ہیں. اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جس طرح ہم پولیٹیکل سائنس جیسا پروگرام جو ہے اس کے اندر اس کی کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش شاید میری نظر میں نہیں ہے.
से कंक्लूड किस तरह से कर रहे हैं आप? मैं अब जरा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, मैं सुनता हूँ। वो आजम साहब है, फिर वो कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है, मुझे आप बोलने दिया। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो सदारत है ना, देखिए दुनिया भर के अंदर ये होता है कि पार्टी सदर जो है ना यूजुअली अलहदा होते हैं, और जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं या वजारत उज़्मा पे जो लोग फाइज हैं, चूँकि वो पार्टी को उस तरह वक्त नहीं दे रही। ये जो हमारी इफ्तार पार्टी थी जिसमें मैं मौजूद था, मुजीब रहमान शामी साहब मौजूद थे, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद थे, उमर शामी साहब थे, उस्मान शामी साहब, ये यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हुई थी, सलमान गनी साहब मौजूद थे। उसमें इस बात के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई थी कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर अगर आप बैठेंगे, आप बतौर सदर जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो पहली बात ये है कि बतौर वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है, शायद वो पार्टी को अब उतना वक्त नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पार्टी सदर के तौर पे वापस आते हैं, तो आप ये जो आम MNAs MPAs जिनको वक्त नहीं मिलता या उनके मसाइल हैं, जो आवाम से राब्ता है वो कट जाता है जब आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे चले जाते हैं, और उतना टाइम नहीं होता, तो आप उसके अंदर एक ब्रिज बन के आप उसको एक्टिव कर सकते हैं, उनको भी आप गाइडेंस दे सकते हैं, और पार्टी की अपनी जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मंशूर पर अमल, जिस तरह मंशूर की अभी बात हो रही थी, मंशूर के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए गए हैं कि ये मंशूर तमाम वज़रा को भिजवा दिया जाए, मंशूर की कॉपी भिजवाई जाए, और उनसे कहें इस मंशूर में जो आपका मुतल्लिका पोर्शन है उस पर काम किया जाए। सो उस पर्सपेक्टिव के अंदर नवाज शरीफ साहब ये सदारत जो उनको कहा गया है कि वो लें, ये पार्टी की भी राय थी। पार्टी के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी देर से हो रही है, ये इरफान सिद्दीकी साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पार्टी सदारत किसी और के पास हो, उम्मीदवार कोई और हो, तो परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है। असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि आप जिस मकसद के लिए वोट लेकर आए हैं, अपने जो जिनसे वोट लिया है, जिन्होंने नहीं भी वोट दिया, उन लोगों को आप रिलीफ देंगे और आप अपने मंशूर के मुताबिक अपने वादों को पूरा करेंगे। ठीक है आजम साहब, इस डिबेट को ख़त्म कर देते हैं। किसको तकलीफ हुई है, किसको तकलीफ नहीं, क्योंकि असल मसला तो ये कि आप वोट लेकर आए, आपने आवाम को डिलीवर करना है। अभी मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज जो है, हमने देखा कि पूरी दुनिया पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, पूरे पाकिस्तान में होने वाला है, कैसे निपटा जाएगा ये बड़ा चैलेंज है। गंदम का स्टॉक आपके पास मौजूद है, ऑलरेडी नमी है, आप खरीद नहीं रहे हैं, ये एक्सक्यूजेस पेश किए जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने स्टेटमेंट दिया आज नवाज शरीफ साहब को लेकर कि जी इनके बगैर पार्टी को हम समझते हैं किस तरह से प्रॉपर कोई लीड नहीं कर पा रहा है, उनकी स्टेटमेंट्स को आप आज की किस तरह देख रहे हैं, किस तरह से वो स्टेटमेंट तो बात की बात है। मैं निशात साहब को मुबारकबाद दूंगा, इस कौम ने पहले बावर्दी सदूर तो बहुत देखे हैं, पहली दफ़ा बावर्दी वज़ीर आला भी मिल गया, आपको मुबारक हो जी। अल्लाह ना करेगा दोबारा बावर्दी वज़ीर आला आए इस मुल्क या सूबे के अंदर। चलो कोई नहीं, वर्दी अंदर पहनी हो बाहर पहनी हो, फर्क तो है ना। अच्छा, वो भी है अंदर वाले भी। असल बात है, वर्दी तो उन्होंने बड़ी देर की पहनी हुई है, वो देर की नहीं, उससे पहले वाले ने पहनी थी, नजर आई है, कौम को अब नजर आई है। अच्छा जी, बात ये है, मवद्दत के लेवल पे आ गए। बात ये है कि वो राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं ना, असल हकायक वही है। आपको पता है ज़िमनी इंतखाब में राना साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उनको पता था कि अवाम के अंदर मुस्लिम लीग नून की पजीराई का लेवल क्या है। ठीक है, वो उन्होंने जब अपना इलेक्शन हारा था, उन्होंने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब ख्वाजा साद रफीक साहब की गुफ्तगू पे गौर करें, उन्हें भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा था कौम के अंदर मुस्लिम लीग नून की पजीराई का लेवल क्या था। अब मैं हैरान हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उन्हें नहीं समझ आई कि हमारी इस वक्त पार्टी कहाँ पे खड़ी है, हमारी पार्टी के वहाँ पहुँचने की वजूहात क्या हैं। इन्होंने सबसे पहले नारा लगाया था वोट को इज्जत दो। जी बिल्कुल। अगर काश इन्होंने वोटर को इज्जत दी होती तो आज इनकी पार्टी के अंदर इस किस्म की चीज़ें ना होती। और आज पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर जो एक मुंतशिर और इंतशार का माहौल है, शायद वो भी ना होता अगर इन्होंने वोटर को इज्जत दी। ये भी उन्हीं का कसूर है। बहुत शुक्रिया। मेरे मौजूद पैनल का प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन जाते जाते चाहे कॉस्मेटिक की जाए या सोशल मीडिया के हवाले से की जाए, सवाल आपके लिए बहुत चुपता सर वो यही है कि आपने इस आम आदमी को डिलीवर कैसा करना है कि जिसके नाम पर आप वोट लेकर आए हैं और आपने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। तो एक आम आदमी इस वक्त परेशान नजर आ रहा है कि हमारा पुरसाने हाल कौन होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के वान, पाकिस्तान जिंदाबाद।